आबाद होना चाहिए, इस निजाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। गो ज़रदारी गो, गो ज़रदारी गो, गो ज़रदारी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज पाकिस्तान के सियासी वर्ल्ड कप का आगाज हो गया और इसकी पहली इनिंग्स खेली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आबाई शहर लाहौर से। इस खतरनाक इनिंग्स का आगाज किया गया और मद्दे मुकाबिल जो सदर ज़रदारी हैं उनके खिलाफ और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारहाना एक तकरीर की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं लाहौर के, और उन्होंने सदर आसफ अली ज़रदारी से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया और उनको तहरीर स्क्वायर भी याद कराया गया और बहुत सारी अहम बातें की गई आज के अहम जलसे में। पहले देखते हैं कि शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आओ, हिम्मत है ज़रदारी मदारी, आओ देखो यहाँ पर इस मुल्क के ऊपर एक नहूस आदमी बैठा है। इस शख्स को न पाकिस्तान का पता है, न लाहौर का पता है, न कराची का पता है, न कोटा का पता है, न पेशावर का पता है, न इसको लाड़काने का पता है। इसको सिर्फ अपने पैसे का पता है, इसको रिश्वत का पता है। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। आखिरी मार्का करने के लिए तैयार है ये। जी नाज़रीन, आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं। दूसरी जानिब बाबर अवान भी किसी से पीछे ना रहे, उन्होंने भी एक तेज तरीन बाउंसर फेंकने की कोशिश किया। वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आज शर बरादरान का चेहरा सारी शरंगेजियों के साथ खुल गया है सामने। आजाद मीडिया के आने के बाद किसी सियासी जलसे में बाजारी जुबान इस्तेमाल हुई है कि लाहौर में टांगा यूनियन का सदर भी इस्तेमाल नहीं करता। इनका आखिरी मार्का जद्दा में लड़ा जाएगा। अगर किसी की बासी कड़ी में उबाल आया है तो वो सिर्फ शर बरादरान है पंजाब के। कोई सियासी अदाकार सदर के ओहदे का फैसला नहीं कर सकता। शर बरादरान के पेट में दर्द और जमहूरियत का सफर दोनों जारी रहेंगे। सियासत के खेल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बड़ा ही जहरीला खेल है, इसके सीने में दिल नहीं होता और हालात कल से और आज के हालात अगर इनका कंपैरिजन करें तो बहुत मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। कल के इत्तेहादी आपस में एक दूसरे के साथ चलने वाले, गो मुशर्रफ गो का नारा लगाने वाले आज आपस में दस्तो गरेबां हैं। और सदर आसफ अली ज़रदारी के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो धुआंधार तकरीर की और गो ज़रदारी गो के नारे जो आज हमने जलसे में भी सुने और काफी देर इस रैली में सुनवाते रहे। अब तो लगता कुछ ऐसे कि पाकिस्तानी सियासत एक दूसरे की ऐसी इस वक्त नौबत पर जा पहुंची है कि जो जाती बयानात से इससे आगे निकल नहीं रही। आज के जलसे में तवक्को की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि अवाम को कोई एजेंडा दिया जाएगा, लेकिन एजेंडा हमें नजर नहीं आया। बहुत सारे बातें की गई, करप्शन के हवाले से भी कहा गया कि इसको खत्म होना चाहिए। फिक्स मैच की हम बात करते हैं, मैच कहाँ फिक्स होता है, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही। अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें खासी तकसीम दिखाई देती है इस तमाम तर तनाजुर में। और अवाम जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं उनका कुछ खासा बुरा हाल हमें दिखाई देता है। लोड शेडिंग हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर डेंगी हो, जिक्र तो होता है तकरीरों में, कोई लाहे अमल इनको खत्म करने के हवाले से वो सामने नहीं आता। और आज के जलसे में भी हमने देखा ऐसा कोई एजेंडा सामने नहीं आए। इसके बाद क्या होगा, जो हमने जुबान आज दोनों जानिब से इस्तेमाल होते हुए देखी, इसके बाद अब कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में मजीद तलखी, तेजी आ जाएगी और अब किसी का लिहाज जो है दोनों जानिब से नहीं किया जाएगा। इस पर ही हम बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी आज के जलसे के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे ना रही, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की है और सियासत का ये हसीन इम्तजाज जो आज हमने देखा और जो जुबान इस्तेमाल की गई, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और क्या वाकई पाकिस्तान को रोड मैप या कोई एजेंडा दिया गया आज के जलसे पे, इस पर भी जिक्र करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से, रुकन कौमी असम्बली भी हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप दोनों को डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। पहले इम्तियाज सफदर वड़ाई सबसे जरा पूछ लें, आपको आज का जलसा कैसा लगा, जरा थोड़ा सा बता दें। जलसा तवक्को के मुताबिक था। ये पंजाब के पटवारियों, तहसीलदारों और LDA के मुलाजमीन और पंजाब के
اساتذہ کرام ماسٹروں کا اور لوکل باڈیز کے ملازمین کا ایک صوبائی کنونشن تھا، جلسہ کم تھا، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ عجیب صورتحال تھی کہ ایس ایچ اوز جا کے دکانداروں کو یہ کہتے تھے کہ دکان بند کر کے جلسے میں جائیں اور ورنہ آپ کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے چلیں اگر مقدمہ کریں گے تو کس چیز کا کریں گے؟ کچھ بھی پکڑ سکتے ہیں، ان کا بااختیار ہے پنجاب میں. تو یہ ایک تو یہ جلسے سے زیادہ ایک صوبائی کنونشن سرکاری ملازمین کا زیادہ تھا، اور اس میں سرکار کے، پنجاب حکومت کے، پنجاب کے عوام کے وسائل استعمال کیے گئے ہیں. تمام انتظامیہ اس جلسے میں کو ایک کامیاب بنانے میں لگی ہوئی تھی، تو جو کہ ایک افسوسناک چیز ہے. اور سب سے بڑی رونق جو نظر آ رہی تھی، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے نعرے لگا رہے تھے. میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے پنجاب کے وہ طالب علم سارے پنجاب سے جن کے ایف اے کے رزلٹ نہیں آئے اور وہ روز احتجاج کرتے ہیں. آج وہ لاکھوں میں تو شاید وہ بھی آ گئے ہوں سارے پنجاب سے، کیونکہ ان کے لیے ایک سنہری موقع تھا احتجاج کا. اسی طرح خواتین ونگ میں میں نے کس کاؤنٹر میں میں نے دیکھا کہ پنجاب کی جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ نعرے مار رہی تھی کہ ہمارے تنخواہ نہیں مل رہی. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، لیکن چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں صدر زرداری کو. وہ ان کو ہی دے رہے تھے، دے رہے تھے، وہ جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے تھے. ڈینگی کے مریض جو ان کے وارثان تھے کہ ہم ڈینگی میں مر رہے ہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، جیلی سپرے ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں جلسے کر رہے ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو وہ وہاں واقعی وہ بددعائیں دے رہے تھے، ان کو بددعائیں دے رہے تھے. اور وہ جو ہمارے طالب علم ہیں، طالبات ہیں، جن پہ لاٹھی چارج گجرانوالہ میں لاٹھی چارج ہوا، ہر پنجاب سارے میں ہوا، تو وہ تمام طالب علم جن کا ایک انہوں نے اپنا رشتہ دار ڈاکٹر ماجد کو آئی ٹی کا بورڈز کا ٹھیکہ کروڑوں کا دے کے تمام پنجاب کے طالب علم کو ایک سال ضائع کر کے کیریئر ختم کر دیا. وہ تمام طالب علم وہاں جا کے بددعائیں دے رہی ہیں. میں شاہ جی سے بھی پوچھنی تھی، شاہ جی یہ واقعی بددعائیں لوگ صدر زرداری کو دے رہے تھے، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کو دے رہے تھے؟ یہ جلسہ تھا، یہ کیا تھا؟ صوبائی کنونشن تھا واقعی میں؟ صاحب ہمارے بھائی ہیں، جو مرضی کہیں، یہ تو بڑے گڈی آدمی ہیں نا. یہ تو اجازت دے دیا اب لڑنا. اب ان کا غصہ بھی اپنی جگہ بچا ہے. یہ پاکستان پیپل پارٹی پنجاب کے صدر ہیں، بالکل، اور قابل احترام ہے، اور بہت پرانا سیاسی کارکن ہے، لا گریجویٹ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے. زرداری صاحب کی میں کرپشن کی بات نہیں کرتا، وہ تو بعد میں کریں گے نا، ابھی 10-15 منٹ ہیں آپ کے پروگرام کے وجہ نا. یعنی ذہنیت دیکھیں ڈکٹیٹروں کی. ہم کہتے ہیں صرف فوجی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، سویلین ڈکٹیٹر کی. اور زرداری صاحب کی، جن کے بارے میں دعا لوگ جولیاں اٹھا کے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، وہ پچھلے دنوں اس جیسے شریف آدمی کو کہتے ہیں، سنب کرتے ہیں کہ تم دبئی کیوں گئے ہو؟ کیوں بھائی دبئی جانا صدر ولايت کے لیے منع ہے؟ کیوں؟ اچھا وہ پارٹی کے وہ کو چیئرمین ہے، شاید اجازت میں سائیکی کی بات کر رہا ہوں. کو چیئرمین ہی ہے، میں کب کہتا ہوں چیئرمین نہیں ہے، ان کے چیئرمین ہے. سائیکی دیکھیں ذرا کہ آپ صفدر ولايت صاحب، آپ میری اجازت کے بغیر آپ دبئی کیوں گئے ہیں؟ کسی اور سے یہ پوچھ سکتے ہیں جناب، اور وفاقی وزیر رہے ہیں، کسی اور اپنے وفاقی وزیر آپ میرے بغیر پوچھے واش روم میں کیوں گئے ہیں؟ Is this a way of the good governance؟ یہ ہے وہ سائیکی، یہ ہے وہ ذہنیت جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جس کے خلاف آج پہلی بڑی آواز، پہلے بڑی بھاری آواز جو ہے وہ پنجاب سے اٹھی ہے. لیکن آواز تو اٹھی شاہ جی، آواز تو اٹھی ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ ہے پرسوں 30 تاریخ کو، 28 تاریخ کو آپ نے جلسہ رکھ دیا، تو یہ اس کے ڈر سے، یہ خوف سے. دیکھیں یہ تو سارے پرسن کے، کوئی ہم پہ جلسہ کرنا منع ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. کیا اپنا عمران خان صاحب پہ منع ہے؟ کیا ان پہ منع ہے؟ کسی پہ کوئی منع نہیں ہے. پولیٹیکل دیکھیں نا، ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر ڈیموکریٹک پارٹیز یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی فلاں جماعت نے کیوں جلسہ کہ کل یہ فرض کرو کرے، اسلام آباد میں کریں، لاہور کریں، وہ یہ ایک اعتراض یہ کیا گیا نا کہ آپ یہ جلسہ گو زرداری گو کرنا ہے تو آپ یہ اسلام آباد میں کریں، زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھیں، ہم لڑکانے میں کیوں نہ کریں، ہم کراچی میں کیوں نہ کریں، ہم لاہور میں کیوں نہ. نہیں دیکھیں یہ بالکل اس کو کہتے ہیں مخالفت برائے مخالفت. ایک میں کہتا ہوں کہ کل اگر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں کرتی ہے تو ہم یہ کہیں جی یہ لاہور میں کیوں کرتے ہیں، جی یہ لڑکانے میں کیوں نہیں کرتے. بھائی پاکستان کا ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا پاکستان
ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس کا رائٹ ہے وہ جہاں پر کھڑا اگلا جلسہ آپ سندھ میں کریں گے اتنا بڑا جلسہ اسی طرح کا جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ آنے والا ٹائم تو دیکھیں نا. ابھی چونکہ وڈائچ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جی یہ سرکاری کنونشن تھا, یہ سرکاری ابھی تھوڑی دیر آپس میں بحث ہو رہی تھی, وہ یہی ایک وہ جی سرکاری یہ سرکاری جلسہ تھا. میں کہا سرکاری تو تھا کہ چونکہ چیف منسٹر آف دی پروونس خود چیف گیسٹ تھا اور تقریر کر رہا تھا. دیکھیں جی سرکاری تو ہے, وہ چیف منسٹر ہے, مطلب ہے. میری بات سنیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ اگر چیف منسٹر ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بھی ہے, پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بھی ہے. ہاں ایک بات درست ہے, اگر وڈائچ صاحب یہ بتا دیں کہ ان کے گاؤں کا پٹواری نور خان, کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کو جانتے ہیں, وہ گیا ہوا تھا اور میں نے فوٹو میں دیکھا ہوا تھا جی کہ وہ بالکل نعرے لگا رہا تھا, یا گجرانوالہ کا تحصیلدار گیا ہو, یا چیف سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری سیکشن افسر کوئی اپنا ویہیکل پنجاب کا ہو, تو بات معقول ہے کہ بھائی ہم پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ وہ جلسے میں کیا کر رہا تھا. یہ جلسہ سرکاری وہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا کہ چیف منسٹر وہاں پہ موجود تھے تو سرکاری, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ باقی لوگ موجود تھے. آج وہ چیف منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, صدر زرداری صاحب آج دیکھ لیں ہم آخری مارکے کے لیے تیار ہیں, کرپشن ختم کریں ملک سے, مہنگائی ختم کریں, ڈینگی ہوا تو آپ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا, آپ لوگوں نے ان کو تانے دیے, آپ لوگ ان کی مدد کو نہیں آئے. تو یہ پھر یہ کون سا کلچر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا؟ دیکھیں چیف منسٹر صاحب کا مزاج ایسا ہے کہ جو مرضی وہ کہہ دیتے ہیں. یہ تو مان گئے کہ سرکاری جلسہ تھا اور یہ نہیں مان رہے کہ سرکاری وسائل تھے. بھائی بات تو سن لیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے, دراصل یہ جلسہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کا زرداری مداری یہ کیا کیوں؟ میں بتا رہا ہوں یہ ضرورت کیوں جلسے کی آئی. جلسے کی ضرورت ان کو اس لیے پیش آئی کہ یہ جماعت جو ہے کبھی جو کہ ملک سارے میں تھی, اب وہ سکڑتی لاہور ڈویژن میں آ گئی. ان کے ساتھی ان کو چھوڑ رہے ہیں, لاہور میں بھی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک آخری کوشش کی ہے اپنے ورکروں کو مصروف کرنے کے لیے, تاکہ ان کو 5 لاکھ کا جلسہ کر کے ناکام مصروف کرنے کی ایک آخری انہوں نے کوشش کی ہے جو کامیاب نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا آصف زرداری صاحب کوئی آپ سے خراج لے کے صدر بنے؟ وہ آپ کے امیدوار کو شکست دے کے 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں. کاش جنرل پرویز مشرف نے آپ کی حکومت کی تھی, ختم کی تھی, اور آپ نے اس کے خلاف مشرف گو ہم نے اکٹھے سنا تھا, آپ دونوں میں یہی کہہ رہا ہوں اکٹھے سنا تھا یہ نعرے لگاتے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے شاہ صاحب نے مقدمہ کیا تھا سپریم کورٹ میں اس کے خلاف, لیکن وہ تو ان کا خارج ہو گیا کہ یہ آج کرپشن کہتے ہیں. اس فیصلے میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ جو حکومت میاں نواز شریف کی تھی وہ کرپشن پہ تھی, وہ خود کرپٹ تھا, اس کی کابینہ کرپٹ تھی. میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اور آخری فیصلہ بھی آپ بتا دینا, سوئس بینکوں میں جو رقم میری بات کر لیں, لیٹر وہ آ جاتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو لینگویج وہاں استعمال کی بڑی افسوسناک لینگویج تھی, وہ جناب صدر مملکت کے خلاف, اور دوسری جو دھمکیاں دی گئی چوکوں میں. آپ کیا کریں گے؟ چلیں آپ اپنا لائے عمل کیا انہوں نے کہا الٹا لٹکا دیں گے چوک میں, الٹا لٹکا دیں گے. لٹکانا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جنرل پرویز مشرف وہاں لاہور میں 2 بار گیا ہے, اس کو گرفتاری کر کے دکھا دیتے وہاں, تو اس وقت معافی نامے لکھ کے یہ لٹکانے والے. میری بات سن لیں, وہ تو میں بتا رہا ہوں لائے عمل اتنا وہ لٹکانے والے تھے تو اٹک جیل سے سیدھے جدہ چلے گئے, اور جدہ سے لندن بھی پھر جنرل پرویز مشرف اجازت لے کے گئے تھے. جدہ میں بھی پریشر ختم نہیں ہو رہا تھا, وہاں سے بھی اجازت لے کے گئے تھے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں بازاری زبان استعمال کی,
چہرے آزمائے ہوئے ہیں. ہمارا ایمان ہے, ہم الیکشن پہ, جمہوریت پہ ہمارا ایمان ہے, ہم الیکشن پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں. اچھا وہ الیکشن پہ ایمان ہے, مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے الیکشن پہ ایمان ہے, اس کا مطلب زرداری صاحب کو ایسی باتیں نہ کی جائیں نا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ شکایت وہ کر رہے ہیں. نہیں, کسی کو نہیں کرنی چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جی, سب سے بڑا اعتراض سینٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. نہیں, بالکل آپ بات کریں, ون ٹو ون نہیں کر سکتے, ٹائم اتنا نہیں ہے, آپ بات کریں. کر رہا ہوں نا کہ ریاض صاحب کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے زبان یہ استعمال کی ہے اور یہ الٹا لٹکا دیں گے. بڑا افسوس ہے جب یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ الٹا لٹکا دیں گے, الٹا پھانسی پہ لٹکا دیں گے. یہ شہباز شریف صاحب نے آج بولا, میں نے سنا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں, انہیں سمجھانے لگا ہوں کہ خدا کے بندو کچھ پولیٹیکل ایڈیمز کو بھی سمجھا کرو. مثلاً اس سے پہلے بھی ایئر مارشل محمد اصغر خان صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم تم کو کوالہ پول پر الٹا لٹکا دیں گے. اب یا آج شہباز شریف صاحب نے کہا زرداری صاحب آپ کو پارٹی گیٹ میں الٹا لٹکا دیں گے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں لے جا کر وہاں پر فزیکلی الٹا لٹکا دیں گے. یہ ہے پولیٹیکل ایڈیمز اس کو کہتے ہیں. مثلا محبوبہ کا کہتا ہے میں تمہارے لیے ستارے توڑ لاؤں گا. کبھی ستارے توڑے کسی نے؟ کبھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہمالیہ پہ 100 سال جنگ لڑیں گے. یہ ایڈیمز ہوتے ہیں نیشن کے, تو یہ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں. ہاں, کوئی بڑی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات میرے جیسے لوگ یا عام پبلک وہ تو یہ سمجھے گی کہ الٹا لٹکانے کا مطلب اس چوک سے لٹکایا جائے گا. عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ جو ڈکٹیٹوریل ذہن والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, جو ڈراتے ہیں لوگوں کو, جو لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں, جو اپنے پارٹی کے ورکروں کو کہتے ہیں کہ تم شہر سے باہر کیوں گئے ہو, محلے سے باہر کیوں گئے ہو, دفتر سے باہر. یہ مجھے وضاحت لینے دیں, میری بات. یہ اس خوف کو جب ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ چلائی تو جب ان کا یہ فکرہ تھا, یہ لوگوں کے وہ اندر خوف کو ختم کیا جاتا ہے. اس کو پولیٹیکل ایڈیمز کہتے ہیں. پولیٹیکل ایڈیمز ہو گئے ایسے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے دبئی جانے پہ اعتراض کیوں کیا گیا؟ چلے وہ بتا دیں, وہ بار بار ذکر کریں آپ کے دبئی, وہ صدر صاحب کر رہے ہیں نا, صدر صاحب کر رہے ہیں. بالکل شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں اور پارٹی کے کو چیئرمین کو میری ہر وقت کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں مشاورت میری لیڈرشپ سے ہونی چاہیے. یہ واقعہ ہوا تھا, وہ انہوں نے کہا تھا اگر میں وداؤٹ انفارمنگ جاتا ہوں تو اس کا مطلب میری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بریک آئی, اور وہ اگر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی مجھے ڈائریکشن اگر پارٹی کی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہونی ہے تو مجھے بتا کے تو جانا چاہیے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. تو اس لیے یہ ایسا بات نہیں ہے, پارٹی لیڈرشپ یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ کو مکمل اختیار ہوتا ہے. یہ ان کا پارٹی لیڈرشپ کا اختیار ہے کہ کس پارٹی کارکن سے جو مرضی ان کے ساتھ لینا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں گے آج آپ کو اتنی ان کی باتیں بری لگی, انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, بابر اعوان صاحب نے کہہ دیا, آپ کل کہہ رہے ہیں آپ بھی پریس کانفرنس کریں گے, آپ بھی بہت کچھ کہیں گے, لاہے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ اس پہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی. یہاں لیں گے بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے آج کے جلسے کے حوالے سے, اور بار بار کہا گیا کہ علی بابا اور 40 چوروں کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے, ملک کا پیسہ نہیں لوٹنے دیں گے ورنہ الٹا لٹکا دیں گے. اس پہ تو شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ کہا گیا ریزگنیشن کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ جی صدر زرداری جو ہے استعفیٰ دیں. آپ نے اپنا لائے عمل نہیں بتایا کہ اب آپ کیا کریں گے, بدلے میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ نہیں, ہم کوئی بھی بدلہ نہ کریں گے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ لینگویج اور یہ ایک ایسا جلسہ جس کے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے. وہ پاکستان پیپل پارٹی تو نہیں کر سکتی. گو زرداری گو کا جو کہتے ہیں وہ جلسوں میں نہیں ہوتی. اگر کل کو عمران خان جلسہ کر کے لاہور میں تو کہے گو شہباز گو, تو پھر شہباز شریف وہاں استعفیٰ دے دے گا. تو انہوں نے تو مطالبہ کیا کہ آپ نہیں, میں مطالبہ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کل عمران خان کا پرسوں جلسہ ہوتا ہے, وہ جلسے پہ کہتا ہے کہ پنجاب شہباز شریف استعفیٰ دے دے, تو کیا وہ استعفیٰ دے دے گا؟ اس کا ایک فورم ہے. یہ جو نظمیں پڑھتے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے, میں نہیں مانتا, آئین کو ماننا شروع کر دیں. آئین میں بنانے کا طریقہ کار ہے اور صدر ہٹانے کا بھی طریقہ کار ہے. آپ اس کے مطابق چلتے رہے تو ہمیں بھی استعفے کا مطالبہ کیا, وہ آپ دیں گے اتنے
اتنے پریشر میں آپ کو لے آئیں گے کہ آپ نہیں پریشر ہے ہی کوئی نہیں. استعفے کی ضرورت نہیں ہے, ایک صدر کو اٹھانے کا طریقہ کار ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس طریقہ کار کے مطابق چلیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک یہ کہتے ہیں جی زرداری مداری اور اس قسم کے الفاظ, یہ افسوسناک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, میں ایک منٹ مجھے یاد آ گیا زرداری صاحب نے اپنی تقریر کی تھی, انہوں نے کہا لوہار کا ذکر کیا تھا. میں بتاتا چلوں, میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ ٹائم مجھے دیں تاکہ میں اس کو, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ زرداری مداری کے حوالے سے ایسے دیکھیں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن میں ایک بتاتا چلوں, زرداری صاحب نے بہت ساری یہ مداری کر کے دکھا دی. ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, 18ویں میری بات سن لیں نا, میری مکمل ہونے دیں. 18ویں ترمیم ہمارے پاس آئین کی, ہمارے پاس میجارٹی نہیں تھی, ہم نے منظور کرا کے دکھا دی. NFC ایوارڈ ہمارے پاس میجارٹی نہیں تھی, ہم نے متفقہ کر دیا. میری بات سن لیں, میرے صبر تو لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حقوق بلوچستان پیپل پارٹی نے کر کے دکھا دیا, میجارٹی بھی نہیں تھی. اس کے بعد وہ خزانہ جس کو اسحاق ڈار کہتا تھا خالیہ ملک دیوالیہ ہونے والے کا, آج 18 ارب ڈالر اس میں 18 ارب ڈالر ہیں. لوگ پھر بھی سڑکوں پہ ملک میں بجلی نہیں ہے, ملک میں بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, پیسے دیتے ہیں, پھر بجلی آ جاتی ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں, اس پہ بھی آ جاتا ہوں. مجھے یہ جو انہوں نے کہا ہے مجھے بتا تو لینے دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے کل پریس کانفرنس کرو گے کچھ لاہور جا کے, بات تو سنا سن لیں, یہاں تو بات کر لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو کبھی بھی بہت اچھے کام ہوئے, اور میں لوڈ شیڈنگ کا بتا دوں, ہم پہ تو الزام ہے 18ویں ترمیم میں صوبائی حکومتوں کو اختیار ہے, با اختیار بنایا کہ وہ اپنے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ بتا دیں, وہاں جلسے بھی بتا دیں کہ ہم نے کتنے بار ڈینگی کو مات دے دی, آپ ان کو بھی مات دے دیں گے. ڈینگی مچھر اور صدر زرداری مقابلہ ڈینگی کے ساتھ کریں گے. شاہ صاحب میں پوچھ لوں نا, بجلی کے کتنے یونٹ انہوں نے لگائے ہیں, وہ بھی پوچھتے ہیں, وہ بھی جواب دے دیں. شاہ صاحب لمبی لسٹ آ گئی. ڈینگی پلس صدر زرداری مقابلہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں ڈینگی کو مات دے دی, زرداری صاحب کو بھی دے سکتے ہیں ہم مات. جی اب دیکھیں نا جی, جو ڈینگی ہے حالانکہ وہ ایک خدائی آفت ہے, اس کو بھی انسان میٹ کر لیتا ہے, اور میٹ کر لیا ہے. مطلب ان سے کیسے میٹیں؟ یہ سیاسی آفت ہے, یہ جو سیاسی آفت ہے نا, یہ تو آسان ہے, یہ تو ڈینگی سے بہت زیادہ آسان ہے. مطلب چاہے ان کے اثرات اس ڈینگی مچھروں سے زیادہ ہیں, زہریلے ہیں پولیٹیکل معاملات میں. اب یہ انہوں نے یہ کہنا جی کہ یہ آئین میں یہ دیا ہوا, آئین میں وہ دیا ہوا ہے, اور جناب نے پوچھا کہ یہ کیسے ریزائن, اور ہم نے ریزائن کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تو کل کی بات ہے, جمعہ 7 دن. جناب مشرف سے یہ زیادہ طاقتور نہیں ہے, تو یہ بھی دے دیں گے, مجبور کر دیں گے. سنیں میری, پہلے وہ کریں گے تو وہ کریں, پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ کیسے جائیں گے, یہ کہتے ہیں نا. تو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے نا جی, بڑے بڑے صدروں نے استعفے دے دیے, کوئی بات نہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کل کی بات کر رہا ہوں, جناب مشرف کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ریزائن دے کے گیا نا, وہ بھی اسی اسمبلی کا. شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں تحریر اسکوائر کا ذکر کیا, تو کیا حسنی مبارک بنائیں گے, زین العابدین بنائیں گے, کیا کریں گے؟ وہ بڑی سیریس بات ہے وہ جو انہوں نے کی ہے. میں اس بات کی سپورٹ کروں گا کہ اگر آج پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں, برس اقتدار اور حزب اختلاف کی, کہ آج اگر وہ وزڈم پریویل نہیں کرے گی ان کو, آج اگر پاکستان کے عوام کے عام آدمی کی آواز, عام آدمی کے رائٹس, عام آدمی کے دکھ اور درد کو وہ تکلیف محسوس نہیں کریں گے. یعنی میں کل فلور پہ بات کر رہا تھا کہ جناب جو پارلیمنٹ کے سامنے وہ ان کے گاؤں کا رہنے والا وہ خودسوزی کر کے مر گیا, آج ان کے بچوں کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا, اور ان کے گھر کے کسی فرد کو ملازمت دی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے جو آئے خودکشی کرے اس کو پیسے دے دیے جائیں گے. ریلوے کے پینشنر جس طریقے سے مارے پھر رہے ہیں, اگر وہ مر جاتے ہیں تو 5 لاکھ روپیہ ان کو دے دیا جاتا ہے. یہ انتہا ہے. سلوشن کیا ہے نا, میں عرض کرتا ہوں, سلوشن اس کا یہی ہے کہ یہ جو علم آف افیئر کے انچارج لوگ ہوتے ہیں ان پر وزڈم پریویل کرے, وہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھے اور اس کو ایڈریس کرے. لیکن یہاں تو جب بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں, ایسی باتیں نہ کریں, اسے جمہوریت خطرے میں. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں میاں صاحب کو کھولی یاد کراتے ہیں, وہ ان کو اپنی کھولی یاد کراتے ہیں. یہ لمبی بحث چل جائے گی کہ جمہوریت خطرے میں, پہلی بات جمہوریت آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے, خطرے میں کیا ہے. جمہوریت کی اپنی ایک فلسفی ہے, اور یہ جمہوریت جو ہے وہ کبھی کسی شکست نہیں کھاتی. بڑی بڑی طاقتوں نے جمہوریت کو شکست دینے کی کوشش کی. ابھی آپ نے اس حزب التحریر اسکوائر کی بات کی,
وہاں پر اور وہاں کے ڈکٹیٹر نے بڑا فل زور لگایا، مطلب وہاں کی تمام طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، وہ بھی ریزائن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا جلسہ آج ایک پنجرے میں بند ہے، آج ایک پنجرے میں بند ہے، اس لیے جمہور کے آگے، پبلک اوپینین کے آگے کوئی نہیں رکتا۔ لیکن اگلا جلسہ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کریں گے، ادھر آئیں گے گو زرداری کو، ادھر کوئی دھرنا دیں گے، ادھر آئیں گے سامنے آپ کچھ کریں گے؟ اسلام آباد میں بھی ہم دیں گے، اسلام آباد کو کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ مکمل آپ کو یقین ہے کہ ان کو گھر بھیج دیں گے، بھیجنے پہ مجبور کر دیں گے دیکھیں جی، بالکل وجہ اس کی کہ آج کے جو کوئی ان کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، یہ بھی کلیئر کر دیں ہم کو، یہ ذاتی دشمنی کی بات نہیں ہے، لیکن جو شخص جس اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے، جس گاڑی کو، وہ اس گاڑی کو کھڈے میں ڈالنے کی یہ معاملات تو اس کو روکے نہیں ہم۔ یہ چیف ایگزیکٹو چلاتا ہے نا ملک کے، تو وہ گیلانی صاحب ہیں، گیلانی کو آپ شروع کر دیں۔ بڑی مزے کی بات آپ نے چیف ایگزیکٹو بڑی مزے کی بات کی ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، زرداری صاحب کی ذات سے ہمیں کوئی دشمنی ہے، صدر پاکستان ہے، اور صدر پاکستان وہ ہوتا ہے جو پورے ملک کا کسٹوڈین ہوتا ہے، فیڈریشن کا بادشاہ ہوتا ہے، سب کے لیے باپ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے کو تو ہم روز تنقید کرتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ہمیں کرتی ہے، اور ہم گورنمنٹ کو بھی، لیکن صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پتہ نہیں کاغذوں میں انہوں نے اوپر نیچے کر دی، تمام کے تمام اختیارات کرپشن سے لے کر ڈسٹریکشن تک وہ سارے کے سارے صدر ہاؤس میں ہیں، تو کیسے ہم چھوڑ دیں ان کو، یا لوگ کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ 18ویں ترمیم جس کو 8-9 مکمل حمایت کے ساتھ انہوں نے حمایت کی، اور شاہ صاحب نے ووٹ دیے ہیں اس کو، پھر وہی تو میں کب کہہ رہا ہوں، شاہ نے ووٹ دیے ہیں، اس لیے دیا تھا کہ زرداری صاحب جفا مار کر بیٹھ جائیں گے۔ اصل مسئلہ بھائی، آپ وزیر اعظم کو آپ نے چپڑاسی بنایا ہوا ہے۔ میری بات کر لینے دیں، مجھے بات کر لیں۔ آپ اس وقت کہہ دیتے آپ نے تو یونانیمس پاس کیا ہے، وہی بات کیا ہلکا عجیب بات ہے وہ کہہ رہے ہیں تمام اختیارات ابھی بھی انہی کے پاس ہیں، ابھی بھی انہی کے پاس ہیں، بدل دیتے نا، یہ بدل دیتے میٹنگز کو۔ یہ نہیں بات سیدھی سی ہے کہ وہ 18ویں ترمیم جس کو مسلم لیگ نون نے ووٹ دیے ہیں، وہ تو کب ہم کہہ رہے ہیں نہیں دیے ہیں، تو انہوں نے کیا پاس کیا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ پاس کیا تھا، ہم نے یہ پاس کیا تھا کہ صدر غیر جانبدار صدر جو ہے وہ پارٹیزن بن جائے گا، یہ ہم کیا تھا، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ شاہ جی ایسا نہیں ہے، آپ نے جو پاس کیا وہی قانون ہے، وہی ملک کا آئین ہے، پرابلم زرداری صاحب کی ذات لگ رہی ہے آپ کو، ان کی ذات سے پرابلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صدر کی سیٹ سے پرابلم، صدر ان کو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، ان کو پرابلم ہے نہیں، ان کا مسئلہ صرف ایک پرابلم ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام ملک میں الیکشن ہار رہے ہیں، آئندہ الیکشن سینٹ بھی ہار دیں گے، اس سے کیا ہوگا، اور آئندہ ملک کا جنرل الیکشن بھی ہار دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہمیں اقتدار ملے، اس کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں۔ ہم نے کوئی این آر او کے تحت اقتدار نہیں دیا، نہیں، آپ نے این آر او کے تحت مشرف سے اقتدار لینے والے ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ نے این آر او کیا تھا اٹک جیل میں، میری سن لیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں این آر او ٹرانسفر آف پاور پہ، کیا بات کرتے ہیں اس این آر او کو جس کو سپریم کورٹ نے کنڈیم کیا، جس کو پارلیمنٹ نے کنڈیم کیا، جس کو ملک کی اگلا این آر او کیا ہوگا؟ اگر ایسے حالات رہے تو بابر اوان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلا این آر او یہ ہوگا کہ آپ جنرل چلے جائیں۔ بتاتا چلوں، اور یہ جو ہے ملک کا، میری سن لیں، ہم ادھر ہی رہیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ملک کا بدترین این آر او وہ ہوا تھا جو اٹک جیل میں ہوا تھا، جس میں میری سن لیں، مجھے بات مکمل کرنے کسی پر نہیں ہے، این آر او وہ معاہدہ ہوا تھا 10 سالہ، ٹیپ نہیں ہے، سیدھے جدے گئے تھے، این آر او کر کے جدے گئے تھے، این آر او کر کے جدے سے لندن گئے تھے، اور اتنا چل چکی ہے، ایک جنرل کے آگے چل کے چکی ہے۔ ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے جو آپ نے کیا پاکستان کی تاریخ میں، اگر کسی وزیر اعظم نے کسی جنرل کے آگے سر جھکا دیا تو وہ اٹک جیل میں، اٹک جیل میں کیا ہوا، اور ابھی اگر حالات ملک کے ایسے رہتے ہیں تو پھر کون جدہ جائے گا، کون دبئی جائے گا، کون لندن بھاگ کے جائے گا، اور پھر پاکستان کے عوام کس کو مزید برداشت کریں گے؟ اس پہ ہم لیں گے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی آج کے جلسے کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا جب یہ جماعت اقتدار میں ہوتی ہے؟ تو عوام کے دکھ درد کا تو آپ احساس کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو دکھ درد کا احساس کرتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ایسا کیوں؟ آپ کو کوئی ہوش نہیں رہتا ملک کے جو حالات ہیں اس وقت؟
نہیں مشکل حالات ہیں لیکن اپنی اپنی ذمہ داری ہیں. اب مسلم لیگ نون کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کیا ذمہ داری, کیا مہنگائی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, کیا لا اینڈ آرڈر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, ہر طرف پنجاب میں ڈکیتی چوری ہر طرف ہو رہے اور کوئی اس کی ذمہ داری. آج ایجوکیشن پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ تمام جو ہے میں نے پہلے بھی بات کی, نتائج جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور ایک اپنے ذاتی رشتہ دار کو انہوں نے کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے دیا. اور ایجوکیشن کے آج لاہور سیکریٹریٹ کے آگے کل لاہور سیکریٹریٹ کے آگے پنجاب کے پروفیسر جو ہے وہ دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کالجز پہ بنا دیا. آپ کیا کریں گے؟ سن لینا تو یہ ان کی بھی کوئی ذمہ داری, کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی آخر کوئی ڈیوٹی ہے نا, وہ کیا ڈیوٹی ہے؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ناکام ہو چکا ہے. ڈینگی میں دیکھ لیں, تنخواہوں میں دیکھ لیں, کچھ اسپتالوں میں دیکھ لیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نے بتایا کہ کل پروفیسر کا دھرنا تھا, کوئی لا اینڈ آرڈر خراب ہو چکا ہے. نہیں خراب ہے, وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں الٹا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہیے شاہ صاحب میرے بھائی ہیں, ہم کٹھے اسمبلی میں بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے ایک دوسرے پر ایلیگیشنز کی بجائے. اور جلسہ کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جلسہ تو ایک جمہوری حق ہے. وہ پرسوں کو اور جماعت کرے گی, پرسوں کو اور جماعت, پرسوں کو پنجاب میں 3.5 سال میں کیا کوئی آئی ہے؟ میں نے 3-4 ڈپارٹمنٹ آپ کو بتائے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب میں جا کے دیکھ لیں. حالات پنجاب میں ایکول خراب ہے, 62% پاکستان کا ایکول حالات خراب ہے. تو ذمہ داری پھر زرداری گو پہ نہیں ہوئی, پھر ادھر میرے خیال سے ان کو بھی جانا چاہیے. پھر سارے جائیں, کوئی جدہ جائے, کوئی لنڈن جائے, کوئی دبئی جائے, پھر ملک کے حالات تو ٹھیک ہونا. میں سمجھتا ہوں اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے. اور آئین کو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ آئین ہم نہیں مانتے, آئین کو مانتے ہوئے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں اپنی شکست کو بھی مانے اور آئندہ الیکشن تک لے جائیں تاکہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور ملک کے مسائل آئے, جمہوریت آئے, عوام کو کچھ نہ دیں آپ لوگ. میری بات سنیں بی بی, اسی کو کہتے ہیں نا شہر وسنی تو چکے پہلے آ گئے. الیکشن آیا نہیں اس کا سینٹ کا تو شکست ہمیں پہلے ہوگی ہے. مطلب میری بات سنیں, یہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا کیا خوف کتنے پنجاب کا ڈاکٹر طاہر جوید ایم پی اے آپ کا خریدا ہوا جو 40 چور وزیر اعلیٰ کہتا ہے, وہ نہیں 40 چور ہے جس کو لے کے وزیر اعلیٰ انقلاب لا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی توڑ دیں, انہوں نے کہا اسمبلی توڑ دیں تاکہ سینٹ کی شکست سے بچ جائے. آپ کا ایم پی اے سپورٹر جو وہ کہہ رہا ہے. بڑا صاحب اس قسم کے ہم نہیں کہتے کرپشن کرنا اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے آپ بات کریں, میں خود بڑا امام ہوں اس بات کا. آپ مطلب بات آپ کی ہوگی. آپ نے کہا کہ یہ تمام باتیں یہ پنجاب میں یہ لا اینڈ آرڈر کی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں کیا ہے, میں وہ اگر تو ٹائم تھوڑا ہے آپ کا, ورنہ میں ان کو گنتیاں بتا دوں کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کی اور آپ کی ٹارگٹ کلنگ کے حالات کیا ہے. جو اصل بات ہے نا آسما بی بی, وہ یہ ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, جو نیشنل پالیسی جس کو کہتے ہیں نا, وہ سارے کا سارا اس کا کنٹرول جو ہے, اس کا جو میٹر ہے وہ اسلام آباد میں اور وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے. اب اگر ملک میں اندھیرا ہے اور اس اندھیرے کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہے اس میں پختونخوا میں یا سندھ میں یا پنجاب میں, تو بنیادی بات تو اندھیرے کی ہوئی نا. اب اندھیرا کیوں ہے؟ اب میں کیا کہوں, وہ پنجاب کی ذمہ داری ہے نمبر 1. نمبر 2, اسی طرح اگر فارن پالیسی کسی کی خراب ہے اور اس کی وجہ سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کے فارن افیئر کے دوست آپ کو آپ کے گھر پریزیڈنٹ ہاؤس پہ کھڑے ہو کر پریزیڈنٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب اپنی کرپشن کو ریڈیوس کریں, یہ میں نے تو نہیں کہا نا, یہ شہباز شریف صاحب نے تو نہیں وہاں پہ کہا نا, یہ ان کو ہیلری کلنٹن نے کہا. ان کو سب نے کہا, یہ سن نہیں رہے. پھر اگر سنتے نہیں ہیں سنیں, ادھر میں آ رہا ہوں, میں یہی یاد کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ پنجاب کی ڈیوٹی, چلو پنجاب کی ڈیوٹی, سن لینا ڈیوٹی ہماری مداخلت کرنی پڑے گی. پنجاب کی ڈیوٹی, ہماری ڈیوٹی بتا رہا ہوں, پنجاب میں میں بتا رہا ہوں, اب سنیں نا توجہ سے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے, ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ وفاق میں بیٹھے ہوئے کرپٹ ایلیمنٹ اور کرپٹ گروہ کو اٹھا کر حکومت سے باہر پھینکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے, جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے, ان کو روکیں, ان کی کرپشن کو روکیں,
ان کی بدعمالیوں کو روکیں، وہ تو کام سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، تو سپریم کورٹ غلط کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ غلط کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ان کے آرڈرز پہ، اب آگے ہیں اس بات پہ، ہرڈلز ڈال دی جاتی ہیں، آپ اس بات پہ آگے ہیں 3.5 سال ایسے گزار دی جاتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں، اب وہی کر رہے ہیں نا جو ہمیں کرنا ہے، کہ جو گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں، تو ہماری ذمہ داری کیسے پھینکیں گے؟ آپ قانونی ماہر ہیں، قانونی آئینی ماہر ہیں، آپ ایسی بات نہیں کر سکتے اٹھا کر پھینکیں، قانونی آئینی ماہر ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے۔ پھر تو ہمارا پھر یہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اگر انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی پنجاب حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے جو بتا رہا ہوں میں، پھر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، آپ پنجاب میں چلے جائیں، آپ پنجاب میں 35 سن تو لینا، سننے کا بھی ہوتا ہے، بتائیں گجرانوالے کیا بیماری ہے، گجرانوالے آپ تکے نہیں کھاتے، پٹیرے کھاتے ہیں، آپ روز تو لے، عوام بھوکے مرتے ہیں جی، عوام تو آپ مر گئے، ان کا سندھ سے آتا ہے، یہاں پر مرتا ہے، اب بات تو سن لیں، اب بات میں آپ کے مقاصد میں آپ کی بہتری کر دوں، وہ کہہ رہے ہیں قانونی آئینی راستہ کہ کرپشن کے خلاف ہم چل رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں 35 ارب روپیہ پنجاب کے عوام کا تندوروں میں، فلور ملوں میں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، ریمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، نہیں، انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، اس کے بعد مری میں آپ کے قریبیت چلی جائے، مری میں 35 سے 40 ارب کے پلاٹ، رہائشی پلاٹ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی لے گئی ہے، انہوں نے کرپشن کی، آپ نے کرپشن کی، قانونی آئینی راستہ کیا ہوگا؟ قانونی آئینی راستہ مجھے پنجاب میں ہائی کورٹ کا فیصلہ سن لیں، میری 2 باتیں سن لیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 45 میں چینی بیچی جائے، ساری فلور ملیں میاں نواز شریف فیملی کی ہیں، 8 سے 10 ملیں، اربوں روپیہ لوٹ کے 80 روپے بیچ رہے ہیں، اس کا کچھ کرپشن کا کر لیں، اور اس کے بعد میں اور بتاتا چلوں، وفاقی حکومت ریٹ بنا سکتے ہیں، بات تو کر لیں دیں، پچھلے سال جو فلڈ آیا جس کا آج بھی ذکر ہوا، آج بھی تقریر میں ذکر ہوا، اس پہ پنجاب کے جوڈیشل فلڈ کمیشن ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ کے جج نے کی ہے، اور اس نے آپ پر کرپشن اور اور انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں جا کے پڑھ لیں جوڈیشل کمیشن، آپ کو کرپٹ ترین کہا ہے، اور آپ کو کہتے انہوں نے کہا کہ نیب سے جو پنجاب گورنمنٹ نے کرپشن کیا ہے۔ آخری بات، قانونی آئینی راستہ کیا ہوگا؟ صدر زرداری کو ہٹایا جائے گا، استعفیٰ دیں گے، مجبور کر دیں گے، باہر نکالیں گے؟ آئینی راستہ، آپ قانون دان بھی، اس لیے میں آپ سے پوچھوں گی آئینی راستہ کیا ہوگا؟ آئینی اور جمہوری، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، آئینی اور جمہوری راستہ ہوگا، کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا جس کو وہ کیسے ہوگا؟ امپیچمنٹ ہے، آپ کو بھی ظاہری بات ہے، بہتر پتہ ہے، امپیچمنٹ کریں گے؟ نہیں، بالکل امپیچمنٹ بھی ہے، خود زرداری صاحب کو مشرف صاحب کی طرح ریزائن دے کر مجبور کر دیں گے، وہ بھی ہے۔ تو یہ کتنی جلدی ہوگا؟ کتنی جلدی؟ یہ اب تو وڑائی صاحب ہی دس سکتے ہیں کہ کیوں وڑائی صاحب آپ کو امید ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ 30 سال کو بند کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی قوم کو صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے، ملک میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک عوام کے مسائل حل نہیں ہوگی، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ وڑائی صاحب آپ کا شکریہ، شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ ہم بات کریں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ملک میں جمہوریت رہی، 3 سال فرینڈلی اپوزیشن بھی رہی، عوام کے مسائل میں اضافہ دن بدن وہ ہوتا گیا، اس میں کمی نہیں آئی، تو لوگوں کو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جمہوریت کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے کنسرن نہیں، ان کو صرف روٹی کپڑا اور مکان سے کنسرن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔